अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज की हमारी कहानी का नाम है उमरू यार और माया जाल पार्ट 2। सुनहरी परी ने परेशानी के आलम में होंठ काटते हुए कहा, फिर तो गजब हो जाएगा सुनहरी परी, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं। मुझे हर हाल में उमरू यार को अपना गुलाम बनाना है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर मैं ना देवता रह सकूंगा और ना ही महाजादूगर का दर्जा हासिल कर सकूंगा, बल्कि मैं एक आम जादूगर बनकर रह जाऊंगा जिसकी इस दुनिया में ना कोई हैसियत होगी और ना कोई वक़्त। का शाल जादूगर ने होंठ चबाते हुए इंतहाई परेशानी के आलम में कहा, आका, क्या इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सुनहरी परी ने का शाल जादूगर से मुखातिब होकर कहा, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? का शाल जादूगर ने चौंक कर पूछा। उमरू यार ने मुझसे एक सवाल किया था। इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं मालूम था, इसलिए मैं इसे जवाब ना दे सकती थी। अगर मैं वही सवाल आपसे करूं तो क्या आप मुझे इसका जवाब देंगे? सुनहरी परी ने कहा। क्या सवाल किया था उमरू ने तुमसे? का शाल जादूगर ने चौंक कर पूछा। आपको 7 रोज के लिए उमरू यार को अपना गुलाम बनाने के लिए कहा गया था। अगर उमरू यार आपका गुलाम बन गया तो आप इससे क्या काम लेंगे? दूसरे लफ्जों में उमरू यार को आपका गुलाम बनने के लिए क्यों कहा गया था? सुनहरी परी ने कहा, ओह हाँ, वाकई ये अच्छा सवाल है। बहरहाल मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में तुम तो जानती हो कि मैं एक जादूगर हूँ और महाशैतान ने मेरी पूजा से खुश होकर मुझे महाजादूगर का दर्जा देने की बजाय एक देवता का दर्जा दे दिया है। जब मैं जादूगर था तो मेरे सर पर सींग नहीं थे, जो देवता बनते ही मेरे सर पर उग आए थे। मैं महाजादूगर का दर्जा इस वक्त हासिल कर सकता हूँ जब मेरे सर पर ये सींग ना रहे। इन सींगों को मेरे सर पर से काटने के लिए मुझे माताम देवी का 2 सिरों वाला खंजर चाहिए। 2 सिरों वाला खंजर से मुराद वो ऐसा खंजर है जिसका दस्ता हड्डी का बना हुआ है और इस हड्डी के दस्ते पर 2 खंजरों के मुड़े हुए फल लगे हुए हैं, वरांती की तरह मुड़े हुए 2 फल। इस 2 सिरों वाले खंजर की मदद से मैं एक ही झटके में इन दोनों सींगों से निजात हासिल कर सकता हूँ। ये 2 फलों वाला खंजर एक शैतानी गार के इंतहाई सिरे पर मौजूद एक सियाह देवी के हाथ में है, जिसका नाम माताम देवी है, और ये खंजर इस गार में मौजूद माताम देवी के हाथ से उमरू अयार ही निकाल कर ला सकता है। इस उमरू यार के अलावा इस गार तक कोई और नहीं पहुंच सकता और न माताम देवी से इस खंजर को हासिल कर सकता है, और ये काम उमरू यार मेरा गुलाम बनकर ही कर सकता है, क्योंकि इसे हर हाल में गार में मौजूद चंद शैतानी ताकतों का मुकाबला करना होगा, और बिला वजह उमरू यार न शैतानी ताकतों से टकरा सकता है और न ही इनके खिलाफ काम कर सकता है जब तक इसके लिए इसे बाकायदा हुक्म ना दिया जाए। का शाल जादूगर ने कहा, ओह तो ये बात है, लेकिन आका, उमरू यार के अलावा माताम देवी का खंजर मैं या खुद आप क्यों हासिल नहीं कर सकते? आप खुद भी तो एक देवता हैं। सुनहरी परी ने कहा, हमारा ताल्लुक भी चूंकि शैतानों से है, इसलिए असूल के मुताबिक हम शैतानों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी माताम देवी सुर्ख शैतानों की दुनिया से ताल्लुक रखती है और हमारा ताल्लुक सियाह शैतानों से है। हम ना एक दूसरे की चीजें खुद हासिल कर सकते हैं और ना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इस खंजर को उमरू यार ही हासिल करेगा
اور میرے سر پر موجود سینگوں کو بھی وہیں کاٹے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، کاشال جادوگر نے کہا، اور سنہری پری نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ آقا، اس کام کے لیے امرو عیار کو زبردستی بھی تو مجبور کیا جا سکتا ہے، سنہری پری نے کہا۔ نہیں سنہری پری، یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے۔ امرو عیار کو اس کام کے لیے زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کرنے سے امرو عیار کو اس خنجر کی دوسری اصلیت کا بھی پتہ چل جائے گا، کاشال جادوگر نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری اصلیت؟ میں سمجھی نہیں آقا، سنہری پری نے چونک کر کہا۔ اس خنجر سے ہی مجھے ہلاک کیا جا سکتا ہے سنہری پری۔ اس خنجر کے علاوہ مجھ پر دنیا کا کوئی خنجر، تلوار اور دوسرے ہتھیار اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس خنجر کا میری گردن پر ایک بھی وار کر دیا جائے تو مجھے ہلاک ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، کاشال جادوگر نے کہا۔ اوہ، سنہری پری کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اگر امرو عیار میرا غلام بن جائے گا اور میرے کہنے پر ماتام دیوی کا خنجر حاصل کرنے جائے گا تو اس پر اس خنجر کی اصلیت کبھی ظاہر نہ ہو سکے گی، اسی لیے امرو عیار کا میرا غلام بننا ضروری ہے، کاشال جادوگر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سنہری پری نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے سنہری پری زور سے چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ کاشال جادوگر نے اسے اس طرح چونکتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ امرو عیار جنگل میں آ گیا ہے آقا، اور وہ مجھے پکار رہا ہے، سنہری پری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر کاشال جادوگر کے چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ادھر امرو عیار جب واپس اپنے جنگل میں پہنچا، اوہ میرے خدا، کاشال جادوگر اور سنہری پری نے مجھے احمق بنانے کے لیے میرے خلاف اس قدر عجیب اور انوکھا مایا جال بنا ہے۔ اگر مجھے سنہری پری کی باتوں پر شک نہ پڑتا تو میں تو واقعی ان کے مایا جال کا شکار ہو جاتا، امرو عیار نے ہونٹ بھینچ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سنہری پری نے اسے واپس تاشتان کے جنگل میں پہنچا دیا تھا۔ امرو جنگل سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے دور ایک پہاڑی علاقے میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک پہاڑی کے قریب جا کر گھوڑا روکا اور اس سے اتر کر اس پہاڑی کی ایک غار میں چلا گیا تھا۔ غار میں جا کر اس نے زنبیل سے چند کرامتی چیزیں نکال کر غار میں ایسا انتظام کر لیا تھا کہ کوئی شیطانی طاقت غیبی حالت میں بھی اس کے پاس آ کر اس کے بارے میں نہ جان سکے کہ وہ غار میں کس مقصد کے لیے گیا ہے۔ حفاظتی انتظامات کرنے کے بعد امرو نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی تھی، اور پھر اس نے سنہری تختی سے سنہری پری اور بادشاہ شاہتاج کے بارے میں پوچھا تھا۔ سنہری تختی پر فوراً سیاہ حروف ابھر آئے تھے کہ سنہری پری اور بادشاہ شاہتاج کی کہانی من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ اصل میں کاشال جادوگر عیاری، چالاکی اور دھوکے سے اس کی لالچی فطرت کا فائدہ اٹھا کر اسے مایا جال میں پھنسا رہا ہے۔ سنہری تختی نے امرو عیار پر کاشال جادوگر اور اس کی ساری حقیقت واضح کر دی تھی، اور اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کاشال جادوگر اسے کس مقصد کے لیے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ ساری حقیقت جان کر امرو عیار کو کاشال جادوگر اور سنہری پری پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ تو پھر مجھے بتایا جائے سنہری تختی کہ میں کاشال جادوگر اور سنہری پری کے مایا جال سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ سنہری تختی پر پہلے سے لکھے ہوئے حروف غائب ہوئے اور ان کی جگہ نئے الفاظ ابھر آئے۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ خواجہ امرو کاشال جادوگر کے لیے ماتام دیوی کا 2 پھلوں والا خنجر حاصل کرنے کے لیے ضرور جائے۔ اس خنجر سے کاشال جادوگر کے سینگ کاٹنے کی بجائے وہ کاشال جادوگر کی گردن کاٹ دے
تو کاشال جادوگر اسی وقت ہلاک ہو سکتا ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے، کیا اس خنجر کے حصول کے لیے مجھے کاشال جادوگر کا غلام بننا پڑے گا؟ کیونکہ جب تک میں اس کا غلام نہیں بنوں گا اس وقت تک وہ مجھے ماتام دیوی کے غار تک جانے کا راستہ نہیں بتائے گا۔ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے تختی سے الفاظ غائب ہوئے اور نئے الفاظ آ گئے۔ اس کے لیے خواجہ امرو کو اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن یہ طے ہے کہ اگر خواجہ امرو کاشال جادوگر کا غلام بن گیا تو وہ کاشال جادوگر کو کسی بھی طرح ہلاک نہیں کر سکے گا۔ سنہری تختی پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر کسی خیال کے تحت اس کی آنکھوں میں یک لخت چمک آ گئی، جیسے اس کے ذہن میں کوئی ترکیب آ گئی ہو۔ اوہ اوہ، ٹھیک ہے سنہری تختی، میں ایک ترکیب پر عمل کر کے کاشال جادوگر کا غلام بھی بن جاؤں گا اور اس کی غلامی سے آزادی بھی حاصل کر لوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کاشال جادوگر مجھ سے خزانے کا تھال کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ امرو نے کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ کاشال جادوگر کو اس کام کے لیے مہا شیطان نے اکسایا تھا۔ امرو عیار چونکہ شیطانوں کے خلاف کام کرتا ہے اور اب تک سینکڑوں شیطانی ذریات کا خاتمہ کر چکا ہے، اس لیے شیطان خواجہ امرو سے بے حد خائف رہتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خواجہ امرو خزانوں کا کس قدر رسیا ہے اور اس کے پاس کس قدر خزانے ہیں جنہیں وہ خرچ کرنے کی بجائے اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے۔ اس خزانے میں سے وہ اپنی خوشی سے کسی کو ایک دمڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، اور وعدہ کرنے کے بعد بھی وہ کسی صورت میں کاشال جادوگر کو اپنا خزانہ نہیں دے گا۔ خواجہ امرو پر چونکہ وعدہ پورا کرنا لازمی ہے، اس لیے وہ یہ وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اس پر سے نیک ہستیوں کے سائے ہٹ جائیں گے، جس کی وجہ سے خواجہ امرو اکیلا اور کمزور پڑ جائے گا، اور اس حالت میں خواجہ امرو کا ہلاک کیا جانا۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے تو امرو عیار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ہوں، تو یہ بات ہے، شیطان پوری طرح مجھے اپنے شکنجوں میں جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اچھا سنہری تختی، مجھے یہ بتاؤ کہ خواب میں نیک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کہ تاجدان کے جنگل میں بہت بڑا خزانہ میرا انتظار کر رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ امرو نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ نیک بزرگ تمہیں کاشال جادوگر تک پہنچانا چاہتے تھے تاکہ تم اس شیطان جادوگر کو ہلاک کر دو۔ کاشال جادوگر خطرناک اور انتہائی طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دولت مند اور بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ جن پتھروں کے چبوترے پر وہ بیٹھا ہے اس کے نیچے اس نے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں جو خواجہ امرو اس جادوگر کو ہلاک کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے اور انہیں پڑھ کر امرو عیار کا چہرہ کھل اٹھا۔ کاشال جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے اور کیا کرنا پڑے گا؟ امرو نے کہا۔ تختی پر الفاظ مٹے اور نئے الفاظ ابھر آئے۔ کاشال جادوگر کو ہلاک کرنے سے پہلے سرخ دھوئیں کے بھوتوں اور کاشال جادوگر کے 2 محافظ جنوں جن کے نام تاشم اور گاشم جن ہیں کو ہلاک کرنا ہونا ضروری ہے۔ ان سب کو کاشال جادوگر کے سوا اور کوئی فنا نہیں کر سکتا، اس لیے خواجہ امرو کو کاشال جادوگر کے ساتھ ایسا چکر چلانا پڑے گا کہ کاشال جادوگر خود ہی ان سب کو فنا کر دے۔ اگر وہ زندہ رہے تو وہ خواجہ امرو کو ہلاک کر دیں گے اور خواجہ امرو ان سے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں بچ سکے گا۔ سنہری تختی پر لکھے الفاظ پڑھ کر امرو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ چونکہ ساری حقیقت جان گیا تھا، اس لیے اس نے کاشال جادوگر کو ہر حال میں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
اس نے سنہری تختی کو زنبیل میں رکھ کر یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ کاشال جادوگر اور سنہری پری نے اس کے ساتھ جو عیاری کرنے کی کوشش کی تھی اس کا وہ کیسے جواب دیں۔ وہ کاشال جادوگر اور سنہری پری پر کسی طرح سے بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ اسے ان کی ساری حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ وہ عیاری سے انہیں دھوکے میں رکھ کر بالا ہی بالا سارے کام کر لینا چاہتا تھا۔ امرو نے کچھ سوچ کر زنبیل میں سے اپنا ہم شکل پتلا نکالا اور پھر وہ اسے کچھ سمجھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ اس نے غار میں رکھی ہوئی حفاظتی کرامتی چیزوں کو اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا اور غیبی حالت میں اپنے ہم شکل پتلے کے ساتھ ساتھ غار سے باہر آ گیا۔ اس کے ہم شکل پتلے نے امرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے جنگل کی طرف دوڑانا شروع کر دیا، جبکہ امرو نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالیں اور گھوڑے کے اوپر اڑنے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر ہم شکل پتلے نے گھوڑا روک لیا تھا اور گھوڑے سے اتر کر جنگل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امرو بھی زمین پر آ گیا تھا اور ہم شکل پتلے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جنگل کے وسط میں پہنچ کر امرو کے ہم شکل پتلے نے امرو کی ہدایت کے مطابق 3 بار زور زور سے سنہری پری کو پکارا تو اچانک سنہری پری وہاں نمودار ہو گئی۔ تم آ گئے ہو امرو یار، سنہری پری نے امرو کے ہم شکل پتلے سے مخاطب ہو کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں آ گیا ہوں، امرو کے ہم شکل پتلے نے امرو کی آواز میں کہا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سنہری پری نے پوچھا۔ میں بادشاہ شہتاج کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں اور میں انہیں جادوگروں کا خزانے سے بھرا ہوا تھال بھی تحفے میں دینے کے لیے تیار ہوں، امرو کے ہم شکل پتلے نے امرو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، بہت خوب امرو یار، تم نے یہ فیصلہ کر کے نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ 7 دن کی غلامی اور خزانے کے ایک چھوٹے سے تھال کے بدلے تم بادشاہ شہتاج کے سب سے بڑے خزانہ محل کے مالک بن جاؤ گے، سنہری پری نے خوش ہو کر کہا۔ اب وہ امرو عیار کو آقا امرو عیار کی بجائے صرف امرو عیار کہہ کر پکار رہی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، امرو کے ہم شکل پتلے نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر آؤ، میں تمہیں بادشاہ شہتاج کے پاس لے چلتی ہوں، وہ پتھروں کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ تم ان کے سامنے قسم کھاؤ کہ تم بادشاہ شہتاج کے غلام بن کر رہو گے تو یقین کرو کہ اسے حقیقتاً نئی زندگی مل جائے گی، سنہری پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، میں تیار ہوں، امرو کے ہم شکل پتلے نے کہا۔ پھر اس نے سنہری پری کے کہنے پر آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے سنہری پری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی سنہری پری امرو کے ہم شکل پتلے کو لے کر غائب ہوئی، امرو نے زنبیل سے آئینہ سکندری نکال لیا اور ایک درخت کے نیچے آ کر اس کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سلیمانی چادر بدستور کاندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ امرو نے آئینہ سکندری پر ہاتھ پھیرا تو اچانک آئینہ سکندری پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر اسی سیاہ موت کا تھا جہاں اس نے سنہری پری لے کر گئی تھی اور اس نے امرو کو من گھڑت کہانی سنائی تھی۔ پہلے چبوترے پر امرو کو صرف ایک پتھر کا سر دکھائی دیا تھا، مگر اب آئینے میں اسے چبوترے پر ایک سیاہ لبادے والا بھیانک انسان بیٹھا دکھائی دے رہا تھا جو یقیناً کاشال جادوگر ہی تھا۔ چبوترے کے پیچھے 2 کوی ہیکل جن ہاتھ باندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے اور اوپر چھت کے قریب سرخ دھوئیں نما وہی خوفناک بھوت دکھائی دے رہے تھے جو جنگل میں امرو کے سامنے آئے تھے۔ وہ بھی امرو یار کو کاشال جادوگر کے پاس لے جانا چاہتے تھے،
مگر احمقانہ حرکتوں اور باتوں میں وہ وقت برباد کر رہے تھے، جن کی وجہ سے کاشال جادوگر نے تاشم اور گاشم جنوں کو وہاں بھیج دیا تھا۔ ان جنوں نے آتے ہی امرو کو ایک شیطانی جال میں قید کر لیا تھا، جس کی وجہ سے امرو اسی وقت بے ہوش ہو گیا تھا۔ دونوں جن امرو کو اس جال میں قید کر کے کاشال جادوگر کے سامنے لے گئے تھے۔ پھر کاشال جادوگر نے امرو کو جال سے آزاد کر کے بے ہوشی کی حالت میں ہی سنہری پری کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں امرو کو سنہری تختی نے ہی بتائی تھیں۔ امرو یار اصل میں خود کاشال جادوگر کے پاس سامنے جا کر اس سے اس کا غلام بننے کی قسم نہیں کھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے ہم شکل پتلے کو کاشال جادوگر کے معبد میں بھیج دیا تھا۔ اس کا ہم شکل پتلا اگر کاشال جادوگر کے سامنے قسم بھی کھا لیتا اور اس کا غلام بھی بن جاتا تو اس وقت سے امرو یار اس وعدے اور قسم کا پابند نہیں ہو سکتا تھا۔ امرو کو سنہری تختی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ امرو یار کو اپنا غلام بنا کر کاشال جادوگر اصل میں ماتام دیوی کا 2 پھلوں والا خنجر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امرو کو غلام بناتے ہی وہ اسے ماتام دیوی کے غار کا راستہ بتا دیتا۔ کاشال جادوگر اس ہم شکل پتلے کو جو بھی بتاتا، امرو یار اس کی باتیں آسانی سے آئینہ سکندری کے ذریعے سن بھی سکتا تھا اور انہیں دیکھ بھی سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، امرو کے ہم شکل پتلے نے کاشال جادوگر کے سامنے جا کر اس کے کہنے پر قسم کھا کر وعدہ کر لیا کہ وہ 7 روز تک اس کا غلام رہے گا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل بھی کرے گا، اور یہ کہ وہ جادوگروں سے حاصل کیے ہوئے خزانوں میں سے بھرا ہوا خزانے کا ایک تھال اسے تحفے میں بھی دے دے گا۔ یہ سن کر کاشال جادوگر کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے اسی وقت امرو یار کے ہم شکل پتلے کو پہلا حکم خنجر حاصل کرنے کا دیتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ ماتام دیوی کے غار تک کیسے پہنچ سکتا ہے اور غار میں جا کر وہ ماتام دیوی کا 2 پھلوں والا خنجر کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے امرو کے ہم شکل پتلے کو ایک جادوئی تلوار بھی دی تھی اور اسے اس تلوار کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا تھا، اور پھر اس نے امرو کے ہم شکل کو اسی وقت ماتام دیوی کے غار کی طرف جانے کا حکم دے دیا تھا۔ امرو کے ہم شکل پتلے نے کاشال جادوگر کے کہنے پر دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی اور آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی امرو کا ہم شکل پتلا مبد سے غائب ہوا، اسی لمحے امرو یار کی زنبیل ایک لمحے میں بھاری ہوئی اور پھر یکلخت ہلکی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ امرو کا ہم شکل پتلا مبد سے غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گیا تھا۔ امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کاشال جادوگر کی وہ تلوار نکالی جو اس نے اپنے ہم شکل پتلے کو دی تھی۔ امرو نے تلوار کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جادوئی تلوار مجھے ماتام دیوی کے غار کے پاس پہنچا دیا جائے، امرو نے کہا، اور اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ امرو لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر پڑتا، اسی لمحے اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی۔ ٹھوس زمین کا احساس ہوتے ہی امرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پھر خود کو سیاہ پہاڑیوں کے دامن میں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ان پہاڑیوں پر ہر طرف سرخ رنگ کے جن اور دیو گھومتے پھر رہے تھے۔ ان جنوں اور دیوں کی تعداد بے شمار تھی۔ جنوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں، جبکہ دیو وزنی اور بڑے بڑے گرز اٹھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امرو یار کے پیر زمین سے لگے، جن اور دیو بری طرح سے چونک اٹھے تھے، اور پھر وہ آدم بو کہتے ہوئے نہایت غضبناک انداز میں ادھر ادھر دوڑنا شروع ہو گئے۔
इन्हें शायद उमरू के वहां आमद का पता चल गया था। उमरू ने चूंकि सुलेमानी चादर ओढ़ रखी थी और वो गायब था, इसलिए जिन्नों और दियों को वो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से जिन और दियो इसकी बू पाकर इसे तलाश करने के लिए बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए इन पहाड़ियों पर दौड़ने लग गए थे। काशाल जादूगर ने उमरू के हमशक्ल पुतले से कहा था कि वो गार में जाने के लिए रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपने बलबूते पर दूर करेगा। माताम देवी ने गार की हिफाजत के लिए बेपनाह इंतजामात कर रखे थे, जिन्हें उमरू अयार ख़त्म भी कर सकता था और इनसे छुपकर भी गार में जाकर माताम देवी का खंजर ला सकता था। वहाँ बेशुमार जिन्नों और दियों को देखकर उमरू सोच रहा था कि अगर वो इन्हें गैबी हालत में भी रहकर हलाक करने की कोशिश करेगा तो इस कदर जिन्नों और दियों को हलाक करते करते वो थक जाएगा, मगर इन जिन्नों और दियों की तादाद किसी भी तरह कम ना होगी। उमरू चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने इन जिन्नों को एक साथ हलाक करने का फैसला कर लिया। इसने जंबील से एक सुर्ख रंग का मटका निकालकर मुंह में रख लिया। ये जहर शिकन मनका था। इस मनके की वजह से उमरू यार पर खतरनाक से खतरनाक जहर भी असर नहीं कर सकता था। सुर्ख मनके को मुंह में डालकर उमरू ने जादुई तलवार जंबील में डाली और जंबील से अखरोट जितने बड़े बड़े चंद गेंद निकाल लिए। ये नीले रंग के गेंद थे। उमरू ने गेंद लिबास की जेब में डाले और एक गेंद हाथ में ले लिया और फिर इसने इस गेंद को पूरी कुव्वत से दाईं तरफ मौजूद जिन्नों और दियों के टोले की तरफ खींच मारा, जो पहाड़ी से उतरकर नीचे आ रहे थे। गेंद इन जिन्नों और दियों के करीब गिरा और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और गेंद फट गया। गेंद के फटने से इसमें से यकलख्त नीले रंग का धुआं निकलकर इस पहाड़ी के गिर्द फैल गया था। धमाके की आवाज सुनकर जिन और दियो बुरी तरह से उछल पड़े थे। जैसे ही गेंद से धुआं निकलकर इन जिन्नों और दियों के गिर्द फैला और जिन और दियो जैसे ही नीले धुएं की जिद में आए, वो अचानक उछले और उलट उलट कर गिरते चले गए। इन जिन्नों और दियों को यूं महसूस हुआ था जैसे इनकी नाक और मुंह में तेज और कड़वी मिर्चें सी भर गई हों और उन्होंने दोनों हाथों से अपनी गर्दनें थाम ली थीं। चंद लम्हे वो तड़पते रहे और फिर साख्त हो गए। जहरीले नीले धुएं ने इन्हें चंद ही लम्हों में हलाक कर दिया था। उमरू ने जेब से जहरीले धुएं वाली गेंदें निकाल कर चारों तरफ फेंकना शुरू कर दी थी। हर तरफ नीला धुआं फैल गया था और पहाड़ियों पर दौड़ते भागते जिन और दियो तड़प तड़प कर हलाक हो रहे थे। देखते ही देखते वहां मौजूद तमाम जिन और दियो इस नीले और जहरीले धुएं का शिकार होकर हलाक हो गए। ये गेंद असल में जहरीले अंडे थे जो उमरू यार को एक महम में इसके एक दोस्त नाग ने दिए थे। इस वक्त उमरू का मुकाबला सैकड़ों शैतान जिनों से था, जिन्हें उमरू ने हलाक करना था। उमरू चूंकि एक साथ सैकड़ों जिनों को हलाक नहीं कर सकता था, इसलिए इस महम में इसके मददगार एक नाग ने इसे नीले अंडे देते हुए बताया था कि ये दुनिया की सबसे जहरीली और खौफनाक नागिन के अंडे हैं, जो जहरीली दलदल में रहती है। इन अंडों को अगर तोड़ा जाए तो इनमें से इंतहाई खौफनाक हद तक जहरीला धुआं निकलता था और इसकी जिद में आने वाला हर जानदार एक लम्हे में हलाक हो जाता था, चाहे वो जिन दियो ही क्यों ना हो। इन अंडों में से चंद अंडे बच गए थे जो उमरू की जंबील में थे और आज उमरू के इस्तेमाल में आ गए थे। उमरू के नाग दोस्त ने उमरू को इस जहरीले धुएं से बचने के लिए एक सुर्ख मनका भी दिया था, जो उमरू ने जहरीले अंडे फेंकने से पहले ही मुंह में रख लिया था।
یہی وجہ تھی کہ عمرو عیار پر اس زہریلے دھوئیں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جنوں اور دیوں کو ہلاک کر کے عمرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا، اور پھر وہ ان پہاڑیوں پر گھوم پھر کر اس سیاہ پہاڑی کو تلاش کرنے لگا جو ایک جنگلی بن مانس کی شکل جیسی تھی۔ اسی پہاڑی میں وہ غار تھا جس میں عمرو عیار کو داخل ہو کر ماتام دیوی کا خنجر حاصل کرنا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد عمرو عیار اس پہاڑی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پہاڑی کی شکل واقعی ایک جنگلی بن مانس جیسی ہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ناک، کان سب بنے ہوئے تھے، البتہ منہ کے آگے ایک بڑا سا پتھر تھا۔ وہ منہ ہی اصل میں اس غار کا راستہ تھا۔ عمرو عیار اس پتھر کے قریب آ گیا۔ اس نے زنبیل سے کاشال جادوگر کی تلوار نکالی اور پھر اس نے تلوار پوری قوت سے اس پتھر پر مار دی۔ پتھر دو حصوں میں کٹ کر دائیں بائیں گر گیا اور بن مانس کا کھلا ہوا منہ عمرو کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی غار کا دہانہ کھلا، غار کے اندر سے اچانک خوفناک اور انتہائی بھیانک چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے غار میں ہزاروں بدروہیں اور خوفناک درندے چھپے ہوں، اور وہ غار کا دہانہ کھلنے کی وجہ سے چیخم دہاڑ کر رہے تھے۔ عمرو نے جیب سے ایک اور نیلا انڈا نکالا اور اسے غار میں پھینک دیا۔ غار میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر غار سے نیلا دھواں نکلنے لگا۔ زہریلا دھواں پوری طرح سے غار میں پھیل گیا تھا۔ جیسے ہی نیلا زہریلا دھواں غار میں پھیلا، غار میں چیخم دہاڑ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ عمرو چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا اور پھر وہ کاشال جادوگر کی تلوار لے کر اس میں داخل ہو گیا۔ غار میں خاصا اندھیرا تھا، لیکن عمرو نے چونکہ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا لیا تھا، اس لیے اسے اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ غار میں اسے جگہ جگہ خوفناک بلائیں، جن، دیو اور خوفناک جنگلی درندے دکھائی دیے جو زہریلے دھوئیں کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے تھے۔ اگر عمرو عیار غار میں زہریلے دھوئیں والا انڈا نہ پھینکتا تو اسے ان تمام بلاؤں، جنوں، دیوں اور درندوں سے لڑنا پڑتا، جس کی وجہ سے اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ عمرو عیار چونکہ جلد سے جلد ماتام دیوی کا خنجر حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زہریلے دھوئیں والے انڈے سے ان تمام جادوئی طاقتوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ غار بہت طویل اور تنگ تھا، مگر عمرو عیار بے فکری سے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ پھر وہ غار کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جہاں ایک چبوترے پر ایک عورت کا شیطانی بت تھا۔ اس بت کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ایسا خنجر تھا جس کی درانتیوں جیسی دو برچھیاں تھیں جو مڑی ہوئی تھیں۔ عمرو نے کاشال جادوگر کی تلوار مار کر اس عورت جو کہ ماتام دیوی تھی کا ایک بازو کاٹ دیا۔ جیسے ہی اس دیوی کا بازو کٹ کر نیچے گرا، اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر گر گیا، جسے اٹھانے میں عمرو عیار نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ عمرو جانتا تھا کہ اگر وہ ایک لمحے کی بھی دیر کرتا تو زمین پر گرنے کے بعد ماتام دیوی کا خنجر غائب ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ ماتام دیوی کا ہاتھ کٹ کر گرتے ہی بھوکے عقاب کی طرح اس خنجر پر جھپٹ پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ خنجر غائب ہو جاتا، عمرو نے جلدی سے اسے اٹھا لیا تھا۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، اسے خنجر دیوی کے ہاتھ سے لینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس نے دیوی کا ہاتھ کاٹ دیا تھا اور دیوی کا ہاتھ خنجر سمیت نیچے گر گیا تھا۔ عمرو نے خنجر تو حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ اب نئی مشکلات میں پڑنے والا تھا، جس کا اسے ذرا بھر اندازہ بھی نہ تھا۔ خنجر حاصل کرنے کے بعد عمرو نے اسے زنبیل میں ڈالا
اور پھر وہ کاشال جادوگر کی تلوار سے شیطان دیوی کے بت کے ٹکڑے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ماتام دیوی کے بت کو تباہ کر کے وہ اطمینان بھرے انداز میں اس غار سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی غار سے باہر نکلا یک لخت ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے 3 بڑے بڑے انتہائی خوفناک اور طاقتور جن کھڑے اسے سرخ سرخ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ یہ 3 جن اس طرح اچانک اس کے سامنے آ جائیں گے، اس کے بارے میں اسے سنہری تختی نے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ امرو نے جنوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ آقا، یہ غار کے محافظ ہیں جو غائب حالت میں تھے۔ سنہری تختی کے کہنے کے مطابق آپ کو ماتام دیوی کے ہاتھ سے خنجر لینا تھا، لیکن آپ نے اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا۔ اس کا ہاتھ کٹنے کی وجہ سے یہ 3 جن وجود میں آئے ہیں اور اب یہ آپ کو دیوی کا خنجر نہیں لے جانے دیں گے۔ آپ کو ان تینوں جنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اچانک امرو عیار کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو عیار چونک پڑا۔ اس نے دیکھا زنبیل کا محافظ بونا زنبیل کے کنارے پر موجود تھا اور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب آپ کو اس غلطی کو سدھارنا ہوگا۔ ان 3 جنوں کو ہلاک کرنے کے بعد آپ کو 2 اور طلسم فنا کرنے ہوں گے۔ یہ پہلا طلسم ہے، محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار چونک پڑا۔ 2 اور طلسم؟ کیا مطلب؟ امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو سدھارنے اور یہاں سے 2 منہ والا خنجر لے جانے کے لیے آپ کو 3 طلسمات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ ان 3 طلسمات کو ختم نہیں کریں گے، یہاں سے جانا آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، کون کون سے ہیں وہ 3 طلسمات؟ امرو چونک کر کہا۔ پہلے آپ ان 3 جنوں کو ہلاک کریں، اس کے بعد میں آپ کو دوسرے اور پھر تیسرے طلسم کے بارے میں بتاؤں گا، محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو عیار ان جنوں کی طرف دیکھنے لگا جو بدستور اپنی جگہ پر کھڑے اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تینوں جنات کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے نے بھاری کلہاڑا اٹھایا ہوا تھا اور تیسرے جن کے ہاتھ میں ایک بھاری زنجیر لٹک رہی تھی جس کے نچلے سرے پر ایک بڑا سا فولادی گولا تھا۔ اس گولے پر لمبے لمبے نوکیلے کانٹے ابھرے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس ہماری دیوی کا خنجر ہے، وہ خنجر ہمیں دے دو آدمزاد۔ جس جن نے کلہاڑا اٹھا رکھا تھا اس نے امرو کو گھورتے ہوئے انتہائی سخت اور کڑکدار لہجے میں کہا۔ کون سا خنجر؟ میرے پاس تو کوئی خنجر نہیں ہے، امرو نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے، تم زنبیل سے باہر آ جاؤ، امرو نے آہستہ آواز میں کہا، اور اس کا حکم ملتے ہی زنبیل کا محافظ بونا فوراً زنبیل سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں باہر آ گیا ہوں آقا، محافظ بونے نے اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ مجھے ان جنات کا کیا کرنا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بڑے طاقتور اور خوفناک معلوم ہو رہے ہیں، امرو نے کہا۔ آدمزاد، ہم سے اڑنے کی کوشش نہ کرو، اپنی زندگی کی چاہتے ہو تو وہ خنجر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس بار زنجیر بردار جن نے کہا۔ جب تک آپ اس جگہ کھڑے ہیں یہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے آقا، لیکن جیسے ہی آپ نے ان کی طرف ایک بھی قدم بڑھایا تو یہ فوراً آپ پر ہلہ بول دیں گے اور تینوں ایک ساتھ آپ پر حملہ کریں گے اور واقعی آپ کے ٹکڑے اڑا دیں گے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو کیا ان سے بچنے کے لیے میں یہیں کھڑا رہوں گا؟ امرو عیار نے منہ بنا کر کہا۔ آپ کو ان تینوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں ہلاک کرنا ہے آقا، اگر ان میں سے ایک جن بھی زندہ رہا تو وہ آپ کا خاتمہ کر دے گا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تینوں جنوں کو ایک ہی وقت میں ہلاک کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ میرے پاس تو زہریلے دھوئیں والے انڈے بھی ختم ہو گئے ہیں، امرو نے کہا۔
یہ میں نہیں جانتا آقا، یہ کام آپ نے اپنی عقل اور ذہانت سے کرنا ہے۔ میں آپ کو بس یہی بتا سکتا ہوں کہ ان تینوں کی موت ایک ساتھ اور ایک انداز میں ہونی چاہیے اور ایک ہی ہتھیار سے۔ مطلب یہ کہ ان تینوں جنوں کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ محافظ بونے نے جواب دیا، ایک ساتھ ایک انداز میں، اور یہ ایک ہتھیار والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عمرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ ان جنات کو تلوار سے ہلاک کریں گے تو آپ کو تلوار اس انداز میں چلانی ہوگی کہ ایک ہی وقت میں تینوں کی گردنیں کٹ جائیں، یا اگر آپ انہیں تیر مار کر ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 3 تیر استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایک ہی تیر میں یہ تینوں شکار بن جائیں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو کے چہرے پر تشویش کے تاثرات لہرانے لگے۔ اسے ان تینوں جنات کو ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ہلاک کرنا تھا، اور محافظ بونے کے کہنے کے مطابق ان تینوں کو ہلاک کرنے کے لیے اسے ایک ہی ہتھیار کا استعمال کرنا تھا، جو واقعی ناممکن تھا اور حیرت انگیز تھا۔ کیا سوچ رہے ہو آدمزاد، تم خنجر ہمارے حوالے کر رہے ہو یا نہیں؟ تیسرے جن نے کہا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں خنجر تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم مجھے یہاں سے زندہ جانے دو گے، یا خنجر لینے کے باوجود مجھے ہلاک کر دو گے؟ عمرو عیار نے کہا، تمہاری موت طے ہے آدمزاد، تم نے ہماری دیوی کے بت کو تباہ کیا ہے، دیوی کے محافظوں کو ختم کیا ہے، اور غار کے طلسمات کو بھی فنا کر دیا ہے۔ تم ہمارے دشمن ہو، اور ہم کسی بھی صورت میں دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ زنجیر بردار جن نے غرا کر کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہر حال میں میری موت تمہارے ہاتھ میں ہے؟ عمرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں۔ تینوں جنوں نے ایک ساتھ جواب دیا، اور تم مجھے اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتے جب تک میں قدم آگے نہ بڑھاؤں۔ عمرو نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم آگے نہیں آؤ گے تو ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا وقت ضائع نہ کرو اور خنجر ہمیں دے دو ابھی اور اسی وقت۔ کلہاڑا بردار جن گرجا، ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں خنجر دے سکتا ہوں۔ اچانک عمرو نے کچھ سوچ کر کہا، شرط؟ کیسی شرط؟ تینوں جنات نے چونک کر کہا، مجھے معلوم ہے جب تک میں یہاں ہوں تم کسی بھی صورت میں میرے نزدیک نہیں آ سکتے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں خنجر ہر صورت میں چاہیے، اس لیے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میری بات مانو گے تو میں خنجر تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم مجھے زندہ جانے دینا یا پھر ہلاک کرنا، یہ تمہارے اختیار میں ہوگا۔ لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہیں اسی جگہ کھڑا رہوں گا اور خنجر کو کسی پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اسے توڑ دوں گا۔ عمرو نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے زنبیل سے دیوی والا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کی بات سن کر تینوں جن پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کریں۔ ٹھیک ہے، بولو، کیا شرط ہے تمہاری؟ کلہاڑا بردار جن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے قطار میں کھڑے ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر کے 10 بار عمرو عیار زندہ باد کے نعرے لگاؤ۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ان تینوں جنوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں ہلاک کرنے کی اسے ایک ترکیب سوجھ گئی تھی اور وہ اس پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر تینوں جن چونک پڑے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کلہاڑا بردار جن نے گرجتے ہوئے کہا، وہی جو تم سن رہے ہو۔ اگر خنجر لینا چاہتے ہو تو میری بات مان جاؤ، ورنہ۔ عمرو نے کہا، اور اس نے جھک کر دوسرے ہاتھ سے ایک بھاری پتھر اٹھا لیا۔ اس نے خنجر دائیں طرف موجود چٹان پر رکھا اور دوسرے ہاتھ میں موجود پتھر کو اس انداز میں پکڑ لیا
جیسے وہ پتھر مار کر اس خنجر کو واقعی توڑ دے گا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، خنجر مت توڑو، رک جاؤ، تلوار بردار جن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی تو جنات بھی امرو کو یہ سب کرتے دیکھ کر گھبرا گئے۔ رک جاتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، ورنہ امرو یار نے اسی انداز میں کہا۔ تم کیسے ایسا کیوں چاہتے ہو؟ زنجیر بردار جن نے اسے غصے اور بے بسی سے گھورتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ امرو یار اپنی جگہ پر رکا ہوا تھا، وہ آگے نہ آ رہا تھا۔ اگر وہ ایک قدم بھی آگے آ جاتا تو وہ اس پر موت بن کر چپٹ پڑتے اور اس کے ایک لمحے میں ٹکڑے اڑا دیتے۔ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مرنے سے پہلے تم تینوں سے اپنی تعریف سنوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تینوں جنات غرا کر رہ گئے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور تم ہمیں آنکھیں بند کرنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ تلوار بردار جن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس تم اسے میری آخری خواہش سمجھ لو، ہم آدمزاد جسے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ہلاک کرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھ کر اس کی خواہش پوری بھی کرتے ہیں۔ تم طاقتور اور انتہائی لہیم شہیم جن ہو، تمہارے سامنے تو میں ایک معمولی چیونٹی کی حیثیت رکھتا ہوں جسے تم پیروں تلے آسانی سے کچل سکتے ہو۔ مرنے سے پہلے بس میں چاہتا ہوں کہ تم میری آخری خواہش پوری کر دو، امرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری آخری خواہش ہے تو ہم اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، کلہاڑا بردار جن نے کہا۔ تو امرو کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ تو چلو ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کلہاڑا بردار جن کے پیچھے تلوار بردار جن اور تلوار بردار جن کے پیچھے زنجیر بردار جن ہوگا۔ پھر تم تینوں آنکھیں بند کرو گے اور اس کے بعد تینوں ایک ساتھ رک رک کر 10 بار امرو یار زندہ باد کے نعرے لگاؤ گے۔ نعرے رک رک کر لگانا، امرو نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو ان تینوں جنوں نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور پھر ان تینوں نے ایک ساتھ زور سے نعرہ لگایا، امرو یار زندہ باد۔ ان تینوں نے کہا تو امرو نے مسکراتے ہوئے دیوی کا 2 پھلوں والا خنجر زنبیل میں رکھا اور پھر اس نے زنبیل سے ایک لمبا اور بھاری نیزہ نکال لیا۔ یہ نیزہ اسے ایک نیک بزرگ نے دیا تھا جس کی طاقت تلوار حیدری جیسی تھی۔ اس نیزے سے امرو یار چٹانوں کو بھی چیر سکتا تھا۔ امرو نے جنوں کو آنکھیں بند کیے نعرے لگاتے دیکھ کر نیزے کو ایک ہاتھ میں تولا اور پھر اس نے اللہ کا نام لے کر نیزہ پوری قوت سے سامنے کھڑے کلہاڑا بردار جن پر کھینچ مارا۔ نیزہ اس کے ہاتھ سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے کلہاڑا بردار جن کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے سینے کو چیرتا چلا گیا۔ نیزہ لگتے ہی کلہاڑا بردار جن کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ نیزہ اس کے سینے سے نکل کر اس کے پیچھے موجود تلوار بردار جن اور پھر تلوار بردار جن کے سینے کو چیرتا ہوا اس کے پیچھے موجود زنجیر بردار جن کے سینے میں جا گھسا تھا اور زنجیر بردار جن کی کمر سے باہر نکل آیا تھا۔ تینوں جن ایک نیزے میں پروئے گئے تھے۔ وہ امرو یار زندہ باد کے نعرے لگاتے لگاتے یک لخت خاموش ہو گئے تھے۔ چونکہ نیزے نے ان تینوں کے دل چیر دیے تھے اس لیے ان کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ وہ تینوں چند لمحے آنکھیں پھاڑے اسی طرح سے کھڑے رہے اور پھر وہ ایک ساتھ دائیں طرف گرتے چلے گئے۔ جیسے وہ زمین پر گرے اسی لمحے ان تینوں کے جسموں میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسم خشک لکڑیوں کی طرح جلنے لگے اور چند ہی لمحوں میں وہ جل کر کوئلہ بن گئے۔ جیسے ہی ان کے جسم کوئلہ بنے اسی لمحے وہاں تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔
افسوس ہم تین بھائی کلہاڑا بردار جن، تلوار بردار جن اور زنجیر بردار جن تھے۔ ہمیں امرو یار نے دھوکے سے ایک ساتھ مارا۔ اچانک ان تینوں جنوں کی ایک ساتھ چیختی اور روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر ہر طرف یکلخت سناٹا سا چھا گیا۔ اب اندھیرا ختم ہوتے ہی آپ دوسرے طلسم میں داخل ہو جائیں گے آقا۔ اسی لمحے امرو عیار نے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہے یہ طلسم؟ امرو نے پوچھا۔ اندھیرا چھٹنے والا ہے، آپ فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ جب تک آپ کی آنکھیں بند رکھیں گے آپ پر دوسرا طلسم نہیں کھلے گا۔ میں آپ کو اس طلسم کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار نے فوراً آنکھیں موند لیں۔ اب بتاؤ، امرو نے کہا۔ پہلا طلسم جنات کا تھا جسے آپ نے ختم کر دیا ہے۔ اب دوسرا طلسم سیاہ چڑیل کا ہے۔ یہ چڑیل آپ کو ایک بار پھر دولت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ یہ بھی آپ کے لیے مایا جال ہوگا۔ آپ رنگین روشنیوں کی دنیا میں جائیں گے، دور سے آپ کو ایک چڑیل دکھائی دے گی جس کے قریب خزانوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ چڑیل کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ آپ کو اپنی طرف بلائے گی۔ جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے تو آپ کے پیچھے ایک خوبصورت شہزادی کا بڑا سا چہرہ نمودار ہوگا، وہ آپ کو پیچھے سے آوازیں دے گی۔ اگر آپ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھ لیا تو آپ اسی وقت پتھر کے بت بن جائیں گے۔ جیسے ہی آپ پتھر کے بت بنیں گے، سیاہ چڑیل آگے آئے گی اور اپنے ہاتھوں میں موجود تلوار سے ایک ہی وار میں آپ کا سر آپ کے دھڑ سے الگ کر دے گی۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ آپ پیچھے نمودار ہونے والی شہزادی کی آواز پر کوئی دھیان نہ دینا، وہ جو کہے جتنا چیخے چلائے، لیکن آپ خاموشی سے چڑیل کی طرف بڑھتے جانا اور پھر چڑیل سے 3 قدم کے فاصلے پر رک جانا۔ جس طرح سے جنات نے آپ پر فوراً حملہ نہیں کیا تھا، اسی طرح چڑیل بھی اس وقت تک آپ پر حملہ نہیں کرے گی جب تک آپ اس کے 3 قدم کے بنائے ہوئے دائرے میں نہ آ جائیں گے۔ آپ نے اس چڑیل کو اس دائرے سے باہر لانا ہے اور اسے ہلاک کرنا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اور وہ خزانہ؟ امرو نے کہا۔ خزانہ مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ اس مایا جال سے بچ کر رہیں اور اسے چھوئیں بھی نہیں، ورنہ خزانے کے ساتھ آپ بھی مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو نے بھی اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اور کچھ؟ امرو نے کہا۔ نہیں، بس اتنا ہی، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ تو کیا اب میں آنکھیں کھول دوں؟ امرو عیار نے پوچھا۔ جی ہاں، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے ایک طویل سانس لیا، پھر اس نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، اس نے اپنے ارد گرد رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب دیکھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف رنگ برنگی روشنیوں کی آبشار سی گر رہی ہو۔ اس کے سامنے تقریباً 1000 قدموں کے فاصلے پر سیاہ رنگ کی ایک انتہائی بد شکل چڑیل ہاتھ میں تلوار لیے کھڑی تھی۔ چڑیل نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں ایک زنجیر لٹک رہی تھی جس میں 3 سفید رنگ کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ چڑیل بہت طاقتور تھی، وہ سیاہ آنکھوں سے امرو یار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کے ایک بڑے سے دائرے کے اندر کھڑی تھی، جہاں اس کے قریب خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہاں ہیرے جواہرات اور سونے کی اشرفیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ خزانے اتنے بڑے تھے کہ انہیں دیکھ کر امرو یار کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ لیکن دوسرے لمحے اسے محافظ بونے کی بات یاد آ گئی کہ یہ خزانہ نکلی تھا اور محض اسے مایا جال میں پھنسانے کے لیے وہاں جادو سے ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ یاد آنے پر اس کی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ وہ غصیلی نظروں سے اس چڑیل کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اسے لے کر زرد رنگ کی زمین پر آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اس کے عقب میں ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا۔ لڑکی نے سرخ رنگ کا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا،
اس کے سر پر جھومر تھا اور اس کے کانوں میں ہیروں کے جھمکے لٹک رہے تھے اور اس کے گلے میں رنگین ہیروں کا بڑا سا ہار بھی تھا۔ لڑکی بے حد معصوم اور سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ امرو یار، امرو یار! اچانک اس لڑکی نے امرو یار کی طرف دیکھ کر اسے آواز دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اس قدر دردناک تھی کہ امرو یار کے اٹھتے قدم رک گئے۔ میرا نام شہزادی مایا ہے امرو یار، میری طرف دیکھو، میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، میری مدد کرو امرو یار۔ اس لڑکی نے اور زیادہ دردناک لہجے میں کہا تو امرو یار کا دل پسیج گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے لڑکی واقعی شدید اذیت میں مبتلا ہو اور اسے واقعی اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ نہیں آقا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں ورنہ پتھر کا بت بن جائیں گے۔ یہ آواز محض آپ کا دل پسیجنے کے لیے ہے۔ اچانک اسے محافظ بولنے کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی تو امرو یار مڑتے مڑتے رک گیا۔ امرو یار، یہاں آؤ میرے پاس، میں کاشی جادوگرنی ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے خزانے لائی ہوں، یہ سارے خزانے تم لے لو، آؤ میرے پاس آؤ امرو یار۔ دور کھڑی چڑیل نے امرو یار کو پکارتے ہوئے کہا تو امرو یار چونک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر وہ تلوار لیے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بڑھیا کی طرف مت جاؤ امرو یار، یہ مکار اور دھوکے باز چڑیل ہے، یہ تمہیں کاٹ کر کھا جائے گی، ادھر پلٹو میری طرف، میں تمہیں خزانے دوں گی، میرے پاس اس چڑیل سے زیادہ بڑے اور انمول خزانے ہیں۔ شہزادی مایا نے کہا۔ امرو یار اب ان دونوں کی باتوں پر کان نہ دھر رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ دونوں اسے اپنی باتوں میں الجھا کر اسے چکر دے رہی ہیں تاکہ وہ ان کے مایا جال میں پھنس جائے۔ وہ قدم بڑھاتا رہا اور پھر سیاہ چڑیل کے پاس جا کر رک گیا۔ وہ زمین پر بنے ہوئے سفید دائرے کے باہر رکا تھا۔ اسے چڑیل کے پاس جا کر رکتے دیکھ کر پیچھے نظر آنے والی شہزادی مایا برے برے منہ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ آؤ آؤ امرو یار، آگے بڑھو اور یہ سارے خزانے لے لو، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرو یار کو اپنے نزدیک دیکھ کر چڑیل نے مسکراتے ہوئے بڑی مکاری سے کہا۔ یاد رہے آقا، آپ نے اس چڑیل کو اس سفید حصار سے باہر نکالنا ہے، یہ جیسے ہی باہر آئے آپ نے اس پر نہیں بلکہ اس کے گلے میں موجود سفید کھوپڑیوں پر وار کرنا ہے اور تینوں کھوپڑیوں کو ایک ساتھ توڑنا ہے۔ جیسے ہی یہ کھوپڑیاں ٹوٹ کر نیچے گریں گی یہ چڑیل فنا ہو جائے گی اور آپ کی واپسی کا دوسرا طلسم بھی فنا ہو جائے گا۔ امرو یار کو محافظ ہونے کی آواز سنائی دی جو غیبی حالت میں اس کی مدد کے لیے اس کے دائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ رک کیوں گئے ہو امرو یار، آگے بڑھو، یہ خزانے اٹھا لو، آؤ آ جاؤ، چڑیل نے امرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امرو یار حسرت بھری نظروں سے ان خزانوں کو دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اے کاش یہ اصل خزانے ہوتے، میں پاتال سے خاص طور پر تمہیں یہ خزانے دینے کے لیے آئی ہوں امرو یار، یہ خزانے اٹھاؤ تاکہ میں واپس پاتال میں جا سکوں۔ سیاہ چڑیل نے امرو یار کو لالچ دیتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم مجھے یہ خزانے کس خوشی میں دینا چاہتی ہو؟ امرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے میرے 3 دشمن جنوں کو ہلاک کیا ہے، میں ان کی قید میں تھی، ان تینوں کے مرتے ہی میں ان کی قید سے آزاد ہو گئی، اس لیے میں انعام کے طور پر تمہیں یہ خزانے دینے آئی ہوں۔ تم میرے محسن ہو امرو یار، اور جب تک میں اپنے محسن کو اپنی آزادی کا انعام نہ دے دوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ سیاہ چڑیل نے کہا تو امرو یار غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ چڑیل واقعی ضرورت سے زیادہ عیار تھی جو امرو یار کو اپنی مکاری اور عیاری کے جال میں پھنسانے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اگر میں تم سے انعام نہ لینا چاہوں تو، امرو نے منہ بنا کر کہا، اگر تم انعام نہ لوگے تو مجھے پاتال میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، مجھے یہیں اسی دنیا میں بھٹکتے رہنا پڑے گا اور میں یہاں نہیں بھٹکنا چاہتی، اس لیے میری بات مان لو اور خزانوں کا یہ انعام لے لو
تاکہ میں خوشی خوشی اپنی دنیا میں واپس جا سکوں۔ چڑیل نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں یہ خزانے لے لیتا ہوں، تم اس حصار سے باہر آ جاؤ۔ امرویار نے کہا، او نہیں، میں اس حصار سے باہر نہیں آ سکتی، مجھے اسی حصار میں ہی تو روکا گیا ہے۔ امرویار، جب تم حصار میں آ کر سارے خزانے اٹھا لو گے تو یہ حصار خود بخود ختم ہو جائے گا، پھر تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، مجھے بھی آزادی مل جائے گی اور میں فوراً غائب ہو کر اپنی پاتال کی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ سیاہ چڑیل نے بات بناتے ہوئے کہا تو امرویار دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ نہیں، جب تک تم حصار سے باہر نہیں آؤ گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ امرویار نے کہا تو چڑیل کی آنکھوں میں غصے کی سرخی آ گئی۔ تمہیں حصار میں آنا ہی پڑے گا امرویار، مجھے اس حصار سے ہر صورت میں آزادی چاہیے، سمجھے تم؟ سیاہ چڑیل نے غرا کر کہا، میں تمہارے ارادے جانتا ہوں بدشکل اور مکار چڑیل، تم چاہتی ہو کہ میں اس حصار میں آؤں تاکہ میں اس حصار میں قید ہو جاؤں اور تم ایک لمحے میں اپنے ہاتھ میں موجود تلوار سے میری گردن کاٹ سکو۔ تمہارے پاس جتنا بھی خزانہ ہے یہ سب کا سب مایا جال ہے، یہ نقلی خزانہ ہے جو تم مجھے دھوکہ دینے کے لیے جادو سے بنایا گیا ہے۔ امرو نے منہ بنا کر کہا، اوہ اوہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ مایا جال ہے اور تمہیں اس جال میں پھنسانے کے لیے یہ سارا چکر چلایا گیا ہے؟ سیاہ چڑیل نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، میں عیار زمان، شعلہ تپاں اور موت جادوگرہ ہوں، تم جیسے عیار اور مکار چڑیل مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو چڑیل کے حلق سے غراہٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں، اگر تم سب کچھ جان بھی گئے ہو تب بھی تمہیں اس حصار میں آنا پڑے گا امرویار، تم میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ چڑیل نے غراتے ہوئے کہا، اگر میں اس حصار میں نہ آیا تو کیا کرو گی تم؟ امرو نے کہا، اپنے پیچھے دیکھو، تمہارے پیچھے ایک کالا دیو کھڑا ہے، اگر تم اپنی مرضی سے اس حصار میں نہیں آؤ گے تو یہ دیو تمہیں اس حصار میں دھکیل دے گا۔ سیاہ چڑیل نے کہا تو امرو عیار بے اختیار مڑنے ہی لگا تھا لیکن رک گیا، وہ سیاہ چڑیل کا جھانسا سمجھ گیا تھا۔ کیا ہوا، پیچھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ سیاہ چڑیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تمہارے کسی جھانسے میں نہیں آؤں گا سیاہ چڑیل، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا تو میں اسی وقت پتھر کا بت بن جاؤں گا۔ تم چاہتی ہو کہ میں پتھر کا بت بن جاؤں تاکہ تمہیں میرا سر کاٹنے میں آسانی ہو جائے۔ امرویار نے منہ بنا کر کہا تو سیاہ چڑیل تل ملا کر رہ گئی۔ اگر تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہے؟ طلسم کے ان رازوں کا تم کیسے جانتے ہو؟ سیاہ چڑیل نے حیرت بھرے اور غصیلے لہجے میں کہا تو امرو بے اختیار مسکرا دیا، وہ اب بھلا اسے اپنی زنبیل کے محافظ ہونے کے بارے میں کیسے بتا سکتا تھا؟ تمہارے اس سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، بہرحال تم چاہتی ہو کہ میں اس حصار میں آؤں اور یہ خزانہ حاصل کروں؟ امرو نے کہا، ہاں۔ سیاہ چڑیل نے کہا، یہ کافی بڑا خزانہ ہے، اسے میں ایسے نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے میں جال نکالتا ہوں، میں اس جال میں سارا خزانہ اکٹھا کروں گا۔ امرو نے کہا، اس نے دوسرا ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور اس میں سے جال الیاسی نکال لیا، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ سیاہ چڑیل نے کہا، اسی لمحے وہ بری طرح سے چیخ اٹھی۔ امرو نے زنبیل سے جال الیاسی نکالتے ہی اس پر اچھال دیا تھا، جال سیاہ چڑیل پر گرا اور سیاہ چڑیل اس جال میں بری طرح سے پھنستی چلی گئی۔ جال الیاسی کا ایک سرا امرو کے ہاتھ میں تھا، اس نے سرے کو زور سے کھینچا تو سیاہ چڑیل جال الیاسی میں لپٹی اچھل کر حصار سے نکل کر باہر آ گئی۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ تم نے مجھے حصار سے کیوں نکالا ہے؟ ارے، سیاہ چڑیل نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اب بھلا امرو یار اس کی بات کہاں سننے والا تھا؟ سیاہ چڑیل جال الیاسی میں بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی۔ امرو تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پھر اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار حیدری کو ترچھے انداز میں سیاہ چڑیل کے گلے میں پڑی ہوئی کھوپڑیوں پر مار دیا۔
तलवार की धार पूरी कुव्वत से स्याह चुड़ैल के गले में मौजूद खोपड़ियों पर पड़ी और इस तरह से टूटकर बिखरती चली गई जैसे शीशे की बनी हुई हो। जैसे ही खोपड़ियां टूटी, स्याह चुड़ैल के हलक से दिल खराश चीख निकली और वो जाल में बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गई। चंद लम्हे वो बुरी तरह से तड़पती और चीखती चिल्लाती रही। फिर अचानक इसका वजूद धुएं में तब्दील होकर जाली डियासी से निकलता हुआ दिखाई दिया। धुआं हवा में बुलंद हुआ और फिर तहलील होता चला गया और इसके साथ ही हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में चुड़ैलों और बदरूहों के चीखने चिल्लाने की तेज आवाजें सुनाई दी और फिर इसके चीखती हुई आवाज सुनाई दी, अफसोस मारा मुझे उमरो यार ने, मेरा नाम स्याह चुड़ैल था। ये आवाज इसी स्याह चुड़ैल की थी जो उमरो यार को माया जाल में फंसाना चाहती थी। फिर दूसरी चीखती हुई आवाज सुनाई दी, अफसोस स्याह चुड़ैल की वजह से मुझे भी फना होना पड़ा। मैं इस जिस्म की ताकत माया शहजादी थी। ये आवाज इस शहजादी की थी जो उमरो यार को पीछे से दर्दनाक लहजे में बार बार पुकार रही थी। इस आवाज के खत्म होते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। अंधेरा देखकर उमरो यार ने इस बार खुद ही आंखें बंद कर ली ताकि इस पर फौरन तीसरा तिल्सम ना खुल सके। तीसरा तिल्सम आग और पानी का है आका, मुहाफिज होने की आवाज सुनाई दी तो उमरो यार चौंक पड़ा। अगर आप ज्यादा देर करेंगे तो वाकई आप इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। ये तिल्सम फरार का आखिरी तिल्सम है। इस तिल्सम से निकलने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता या तो आग में है या फिर पानी में। फैसला आपको करना है कि आप आग में छलांग लगाकर इस तिल्सम से बाहर निकलेंगे या फिर पानी में। इस तिल्सम में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप चाहे आग में छलांग लगाएं या फिर पानी में, आप अपने बचाव के लिए किसी करामती चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो करामती चीज आपकी कोई मदद नहीं करेगी। मैं भी आपकी मदद करने से कासिर रहूंगा, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरो यार के चेहरे पर तशवीश के तासुरात नमूदार हो गए। ओह, अगर मैं कोई करामती चीज इस्तेमाल ना करूंगा तो फिर मैं इस तिल्सम से बचकर कैसे निकलूंगा? तुम खुद ही कह रहे हो कि आग मुझे जिंदा जला सकती है। बगैर किसी करामती चीज के मैं ना आग में कूद सकता हूँ और ना पानी में। आग में कूदा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा और अगर मैंने पानी में छलांग लगाई तो डूब जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। उमरो यार ने परेशानी के आलम में कहा, मेरे पास आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आका। मैं आपकी इस तिल्सम में मदद के लिए इतना बता सकता हूँ कि अगर आप इस तिल्सम से सही सलामत निकलना चाहते हैं तो आपको इस तरफ छलांग लगानी होगी जहाँ आपके ख्याल के मुताबिक मौत जल्द और आसान हो सकती है। मुहाफिज होने ने कहा, मौत का क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो मुहाफिज होने? उमरो यार ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा, इस तिल्सम में आपको मौत के मुंह में ही जाकर अपनी जान बचानी है आका। बज़ाहिर भयानक दिखाई देने वाली मौत ही आपके निजात का जरिया होगा और आप इस तरफ छलांग लगाते ही इस तिल्सम से निकल जाएंगे और ये तिल्सम फना हो जाएगा। मुहाफिज होने ने कहा, ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे इस तिल्सम से बचने के लिए मौत के मुंह में जाना होगा? उमरो ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ का, आग और पानी की शक्ल में दोनों तरफ मौत है। आपको इनमें से किसी एक तरफ कूदना है, या तो आग में या फिर पानी में। बस मेरी ये बात याद रखें कि आपने मौत के इस मुंह में छलांग लगानी है जहां आपके ख्याल के मुताबिक आपका वजूद बाकी ना रह सकता हो। इसी में आपकी निजात होगी और आप बखैर व आफियत इस तिल्सम से बाहर निकल जाएंगे। मुहाफिज होने ने कहा, तुमने तो मुझे उलझा कर रख दिया है। मैं किस तरफ कूदूं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कोई तो मदद करो, उमरो ने खौफ भरे लहजे में कहा। इस बार इसके सामने खुलने वाला तिल्सम वाकई खौफनाक था, जिसमें एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ पानी।
आग में कूदकर वो जलकर राख बन सकता था और तैरना ना जानने की वजह से वो पानी में भी कूदकर अपनी जान ना बचा सकता था। और सबसे बड़ी बात, मुहाफिज पोने ने इस तिलस्म में इसे किसी भी करामती चीज से मदद लेने से मना कर दिया था, जिसका मतलब था कि इसे इस तिलस्म में बगैर किसी करामती चीज के अपनी जान बचानी थी। और ये बात इसे सुहाने रूह मालूम हो रही थी। इसी लम्हे इसे अपने जिस्म में तपिश का एहसास हुआ। इसने बौखला कर आंखें खोल दी। जैसे ही इसने आंखें खोली, इसी लम्हे इसके सामने तीसरा और आखिरी तिलस्म खुल गया। ये देखकर वो खौफ से कांप कर रह गया कि इसके दाईं तरफ आग के बड़े बड़े शोले भड़क रहे थे और दूसरी तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वो एक छोटे और लंबे पुल पर खड़ा था। पुल भी मुकम्मल ना था। पुल दोनों तरफ से किसी किनारे तक जाता दिखाई ना दे रहा था। एक तरफ पुल पानी में जा रहा था तो दूसरी तरफ का रास्ता आग की तरफ जा रहा था। अगर उमरो यार इस पुल पर भी दौड़ता तो वो या तो पानी में गिरता या फिर भड़कती हुई खौफनाक आग में। वो मुहाफिज पोने से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आग की तपिश महसूस करते ही इसने फौरन ही आंखें खोल दी थीं, जिससे तिलस्म फौरन खुल गया था और अब वो मुहाफिज पोने से भी कोई मशवरा ना ले सकता था। आग की तपिश इसे जिस्म जलाती हुई महसूस हो रही थी और इसके जिस्म से पसीना फूट निकला था। इसका दम भी घटने लगा था। ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ? मेरी कोई तो मदद करो मुहाफिज पोने, उमरो यार ने खौफ से चीखते हुए कहा। लेकिन इस बार इसे मुहाफिज पोने ने कोई जवाब ना दिया। तुम कहाँ हो मुहाफिज पोने? उमरू ने चीखते हुए कहा, लेकिन जवाब निर्धारित। आग से तेज शोर बुलंद हो रहा था। अलबत्ता दूसरी तरफ मौजूद झील का पानी पुरसुकून और ठहरा हुआ था, लेकिन पानी किसी बड़े समंदर की तरह हर तरफ फैला हुआ था, जिसे देखकर उमरो यार की जान हवा हो रही थी। आग के बड़े बड़े शोले हवा के जोर से बार बार पुल की तरफ लपक रहे थे। इन्हें अपनी तरफ आते देखकर उमरो यार बौखलाकर पीछे हट जाता था। पुल का आग की तरफ वाला किनारा इंतहाई सुर्ख था, जिसे आग की तपिश में जल रहा हो। कुछ ही देर में उमरो यार का हशर हो गया। इसका जिस्म पसीने में इस कदर गीला हो गया जैसे वो झील के पानी में नहाकर निकला हो, और फिर इसे अपने जिस्म की चमड़ी जलती हुई महसूस होने लगी तो इसके मुंह से बेइख्तियार चीखें निकलना शुरू हो गईं। वो बार बार पुल पर गिर रहा था। पुल पर गिरते ही इसे अपना जिस्म झुलसता हुआ महसूस होता तो वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता। बचाओ बचाओ, मेरी जान बचाओ, वरना मैं जलकर राख बन जाऊंगा। बचाओ बचाओ, उमरो यार हलक के बल चीख रहा था। फिर ये देखकर इसका रंग और ज्यादा दर्द हो गया कि इसने पुल को तेजी से सुर्ख होते देखा। आग अब इस पुल को गर्म कर रही थी। पुल पत्थर का बना हुआ था, लेकिन इसकी सुर्खी जो किनारों पर थी वो अब पुल पर भी आगे बढ़ रही थी। उमरो यार को अपने पैर जलते हुए महसूस होने लगे और इसने अहमकों के अंदाज में उछलना कूदना शुरू कर दिया। वो कभी दाएं तरफ भाग रहा था और कभी बाईं तरफ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुहाफिज पोने, कोई है मुझे बचाने वाला? उमरो यार ने हलक के बल चीखते हुए कहा, लेकिन इस बार भी इसे कोई जवाब सुनाई ना दिया। उमरो यार की हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी। आग पुल पर भी फैल रही थी और उमरो यार जानता था कि अगर इसने जल्द कोई फैसला ना किया तो वो आग में जिंदा जल जाएगा। इस तरह तो मेरा वजूद जलकर राख बन जाएगा। मुझे पानी में छलांग लगा देनी चाहिए। आग में जलकर राख होने से बेहतर है कि मैं पानी में कूद जाऊं। मैं तैरना नहीं जानता, लेकिन पानी में मेरी मौत फौरन नहीं होगी और हो सकता है यही पानी मेरे लिए यहाँ से निजात का रास्ता बन जाए और मैं इस तिलस्म से निकल जाऊं। उमरू ने सोचा और फिर वो तेजी से पानी की तरफ बढ़ा।
نہیں نہیں، پانی میں کود کر میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ اگر پانی میں مجھے نجات کا راستہ نہ ملا تو ڈوب کر مرنے میں مجھے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں آگ میں ہی کود جاؤں تاکہ ایک لمحے میں میرا جسم جل کر بھسم ہو جائے۔ اگر آگ میں نجات کا راستہ نہ ہوا تو مرنے میں مجھے کم از کم زیادہ تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے گی، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے یک لخت آگ میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے آگ میں گرتے ہی اس کا جسم فوراً جل کر بھسم ہو گیا ہو۔ اس کے ذہن میں تاریکی چھا گئی، شاید یہ موت کی تاریکی تھی، اور امرو نے جلد بازی میں نجات کے راستے کی بجائے شاید موت کے منہ میں جانے والے حصے میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کا آخری احساس یہی تھا، اور پھر اس کے ذہن میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ اور ادھر کاشال جادوگر انتہائی بے چینی کے عالم میں چبوترے سے اتر کر ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید بے چینی اور فکر مندی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے رکھے تھے اور وہ کبھی دائیں طرف چلنے لگتا اور کبھی مڑ کر بائیں طرف۔ اس نے امرو یار کو ماتام دیوی کے غار کی طرف بھیج تو دیا تھا، مگر وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس غار کے باہر سینکڑوں خوفناک جن اور دیو موجود ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امرو یار جیسا کمزور انسان ان جنوں اور دیووں کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ وہ جن اور دیو امرو یار جیسے انسان کو دیکھتے ہی اس کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ماتام دیوی کے غار میں اس قدر بلائیں، جن، دیو اور آدم خور درندے تھے جن کی نظروں میں آئے بغیر امرو یار کسی بھی طرح ماتام دیوی کے بت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان خوفناک جادوئی طاقتوں کے سامنے امرو یار کا ٹھہر جانا ناممکنات میں سے تھا۔ گو کاشال جادوگر نے امرو یار کو ایک انتہائی طاقتور طلسمی تلوار دے دی تھی، جس کے ایک ہی وار سے وہ ان جنوں اور دیووں کے 2 ٹکڑے کر سکتا تھا۔ مگر ان جنوں اور دیووں اور دوسری جادوئی طاقتوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کاشال جادوگر یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا کہ امرو اگر ان جادوئی طاقتوں سے ٹکرا بھی گیا تو اس جیسا بوڑھا اور کمزور انسان کچھ ہی دیر میں تھک جائے گا، اور پھر جیسے ہی ان جادوئی طاقتوں کو موقع ملے گا وہ امرو یار کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں گے۔ کاشال جادوگر نے امرو یار کو طلسمی تلوار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس تلوار کی مدد سے چند لمحوں میں ماتام دیوی کے غار تک پہنچ جائے گا، اور اسے جب واپس آنا ہوگا تو وہ اسی تلوار کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے کہے گا کہ اسے سیاہ مبد میں جانا ہے تو وہ اسی لمحے اس کے پاس واپس آ جائے گا، مگر اس آنے جانے کے سفر میں اسے کم از کم 7 دن لگنے تھے۔ ماتام دیوی کا غار اس قدر دور تھا کہ چند لمحوں کا فاصلہ سمجھنے والے امرو یار کو پورے 7 روز لگنے تھے۔ آج 7واں روز تھا لیکن ابھی تک امرو یار واپس نہیں آیا تھا۔ کاشال جادوگر کو دیوتا مگر وہ ماتام دیوی کے علاقے میں نہ جھانک کر دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے ہونے والے واقعات کے بارے میں کسی طرح پتہ چلا سکتا تھا، اس لیے اسے ہر حال میں امرو یار کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، جو وہ بے چینی اور بے صبری سے کر رہا تھا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکے سے زمین پھٹی اور اس میں سیاہ بونا اچھل کر باہر آ گیا۔ مبارک ہو کاشال جادوگر، امرو یار ماتام دیوی کا خنجر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، سیاہ بونے نے اپنے مخصوص چیختے ہوئے انداز میں کہا، اور کاشال جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یک لخت بے پناہ خوشی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے تھے۔ امرو یار ماتام دیوی کا خنجر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اوہ کیسے؟ کاشال جادوگر نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ جاننا کاشال جادوگر کے لیے ضروری نہیں ہے، سیاہ بونے نے کہا۔ اوہ تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کاشال جادوگر نے چونک کر کہا۔ یہ بتانے کے لیے کہ امرو یار نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنی واپسی کا سفر خوفناک بنا لیا ہے، سیاہ بونے نے کہا، تو کاشال جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔
واپسی کا سفر خوفناک بنا لیا ہے؟ کیا مطلب؟ کاشال جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ امرو یار کو چاہیے تھا کہ وہ ماتام دیوی کا خنجر اس کے ہاتھ سے چھین لیتا، لیکن اس نے غلطی کرتے ہوئے تمہاری دی ہوئی تلوار سے ماتام دیوی کے بت کا وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا جس میں ماتام دیوی نے خنجر پکڑ رکھا تھا۔ امرو یار اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گیا اور اس نے خنجر بھی حاصل کر لیا، لیکن اس نے چونکہ اصولوں کے تحت ماتام دیوی کے ہاتھ سے خنجر نہیں لیا تھا، اس لیے اس پر واپسی کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور ان راستوں پر قائم 3 طلسم ظاہر ہو گئے ہیں۔ اب جب تک امرو یار ان 3 طلسمات کو فنا نہیں کر لیتا وہ خنجر لے کر یہاں نہیں آ سکتا ہے۔ سیاہ بونے نے کہا تو کاشال جادوگر کا چہرہ تاریک ہوتا چلا گیا اور اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اوہ، تو کیا امرو یار ان طلسمات کو فنا نہیں کر سکے گا؟ کاشال جادوگر نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ واپسی کے 3 طلسمات ان پہلے طلسمات سے کہیں زیادہ ہولناک اور لرزا دینے والے ہیں۔ کاشال جادوگر، یہ طلسمات امرو یار کے لیے پہلے طلسمات سے کہیں زیادہ سخت اور خوفناک ہوں گے، جسے کوئی انسان تو کیا دنیا کے بڑے سے بڑے جنات، دیو، جادوگر اور جادوگرنیاں بھی پار نہیں کر سکتی ہیں۔ امرو یار نے اپنی حماقت کی وجہ سے ان طلسمات کو ظاہر کر لیا ہے، اب اس کی قسمت ہی ہوگی کہ وہ ان طلسمات سے زندہ بچ کر واپس آئے۔ سیاہ بونے نے جواب دیا۔ اوہ اوہ، اگر وہ نہ آیا تو مجھے ماتام دیوی کا خنجر بھی نہیں ملے گا، اور میں اس خنجر کے بغیر اپنے سینگ کیسے کاٹ سکوں گا؟ میں مہا جادوگر کیسے بنوں گا؟ کیسے؟ کاشال جادوگر نے حیرت اور خوف سے چیختے ہوئے کہا۔ ماتام دیوی کے خنجر کے بغیر تم اپنے سر کے سینگ نہیں کاٹ سکتے، اور سینگ نہ کٹے تو تم مہا جادوگر نہیں بن سکو گے، اور امرو یار اگر ان طلسمات کا شکار ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس موجود ماتام دیوی کا خنجر بھی ختم ہو جائے گا، تو تم اپنی مہا جادوگر بننے کی خواہش کبھی پوری نہیں کر سکو گے۔ سیاہ بونے نے کہا تو کاشال جادوگر نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر امرو یار سچ مچ ان طلسمات کا شکار ہو گیا تو کیا میرا مہا جادوگر بننے کا خواب کبھی پورا نہ ہو سکے گا؟ کاشال جادوگر نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، سیاہ بونے نے جواب دیا تو کاشال جادوگر کا چہرہ اور زیادہ تاریک ہو گیا۔ اب میں جاتا ہوں، اگر امرو یار ان طلسمات سے زندہ بچ گیا تو میں تمہیں آ کر بتا دوں گا، ورنہ تم سمجھ جانا کہ تمہارے سارے خواب اس کی موت کے ساتھ چکنا چور ہو گئے ہیں۔ سیاہ بونے نے کہا۔ کیا تم مجھے ان طلسمات کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ کاشال جادوگر نے پوچھا۔ ہاں، بتا سکتا ہوں، سیاہ بونے نے کہا، اور پھر وہ اسے واپسی کے ان طلسمات کے بارے میں تفصیل بتانے لگا جن میں امرو یار پھنس گیا تھا۔ ان طلسمات کا سن کر کاشال جادوگر کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی ان طلسمات کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ امرو یار تو کیا دنیا کا طاقتور سے طاقتور اور مہا جادوگر بھی ان طلسمات کو ختم نہیں کر سکتا۔ امرو یار کی موت طے ہے، وہ اب نہیں بچ سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتا۔ کاشال جادوگر نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، امرو یار کی موت طے ہے، وہ واقعی ان طلسمات سے بچ کر نہیں آ سکے گا، سیاہ بونے نے کہا، اور پھر وہ یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ کاشال جادوگر جیسے اپنی جگہ پر پتھر کا بت سا بن کر رہ گیا تھا۔ امرو یار کی موت کا سن کر اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے موت امرو یار کی نہیں، خود اس کی ہو گئی ہو۔ کاش، اے کاش امرو یار نے ایسی غلطی نہ کی ہوتی اور اس نے ماتام دیوی کے بت کا ہاتھ نہ کاٹا ہوتا، اے کاش ایسا نہ ہوتا، کاش کاش۔ کاشال جادوگر نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور پھر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی جواری اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ہار گیا ہو۔ وہ اداس اور پریشان ہو کر بیٹھ گیا تھا، اس کے چہرے پر اب خوف کے تاثرات بھی نمایاں تھے۔
کیونکہ عمرو یار کی موت کے ساتھ اسے ماتام دیوی کے خنجر سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے، جس کی مدد کے بغیر وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر اچانک عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ چند لمحے اسی طرح پڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلا نیلا اور صاف و شفاف آسمان تھا۔ اب جاگ جائیں آقا، جاگ جائیں۔ اچانک اس کے کانوں میں محافظ ہونے کی آواز سنائی دی تو عمرو یار کا سویا ہوا ذہن جیسے یک لخت بیدار ہو گیا۔ اس نے آواز پہچان لی تھی، یہ آواز اس کی زنبیل کے محافظ ہونے کی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ ایک کھلے میدان میں تھا۔ میدان میں ہر طرف خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو، عمرو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اسے بخوبی یاد تھا کہ وہ آگ اور پانی کے طلسم میں پھنس گیا تھا۔ اس کے ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف پانی۔ اس کے پاس زندہ بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ زنبیل اور زنبیل کی کرامتی چیزوں کا وہ استعمال نہ کر سکتا تھا۔ تیز آگ اسے بری طرح سے جھلسا رہی تھی اور اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ آگ یا پھر پانی میں چھلانگ لگا دے۔ ان دو میں سے ہی ایک راستہ تھا جو اسے خوفناک اور جان لیوا طلسم سے باہر لا سکتا تھا۔ وہ پانی میں ڈوب کر اذیت ناک موت مرنے کی بجائے خود کو فوراً ہلاک کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آگ میں چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق تو اس کا جسم جل کر بھسم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے کپڑے تو ایک طرف، سر کا ایک بال بھی آگ میں نہ جھلسا تھا۔ ابھی عمرو یار حیرت سے یہ سب سوچ رہا تھا کہ اسی لمحے زنبیل کا محافظ بونا مسکراتا ہوا اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے محافظ بونے؟ میں زندہ کیسے ہوں؟ میں نے تو آگ میں چھلانگ لگائی تھی اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں جل کر بھسم ہو گیا ہوں، پھر یہ سب؟ عمرو نے حیرت سے محافظ بونے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ شاید بھول گئے تھے آقا، میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس طرف چھلانگ لگانی ہے جس طرف آپ کے خیال میں آپ کا وجود باقی نہ رہے۔ اگر آپ پانی میں چھلانگ لگاتے تو آپ ہلاک ہو جاتے، لیکن آپ کا وجود باقی رہ جاتا، کیونکہ پانی میں لاش جلد ختم نہیں ہوتی جبکہ آگ ایک لمحے میں جسم کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اور یہی ہونا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آگ میں کودنے کی بجائے پانی میں کودنے کو ترجیح دیتا، اور یہ موت اس کے طلسم کا اصل دھوکہ ہوتا۔ پانی میں چھلانگ لگانے والا کسی بھی صورت میں زندہ نہ بچ سکتا تھا، کیونکہ اس طلسم سے فرار کا راستہ آگ میں رکھا گیا تھا۔ آپ نے آگ میں چھلانگ لگائی اور زندہ بچ کر اس طلسم سے باہر آ گئے۔ اس طرح تیسرے اور آخری طلسم کی فتح بھی آپ کو مل گئی ہے آقا، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار پہلے تو حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہا، لیکن پھر اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انجانے میں ہی صحیح لیکن آگ میں چھلانگ لگا کر اس طلسم کو پار کر لیا تھا۔ اگر وہ عام لوگوں کی طرح سوچ کر آگ کی بجائے پانی میں کود جاتا تو یقیناً اس طلسم کا شکار بن جاتا اور اس کی زندگی کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اوہ، یہ تو اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہو گیا ہے جو میں نے آگ میں چھلانگ لگائی اور اس کے باوجود زندہ بچ کر آ گیا۔ عمرو یار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، آپ نے واقعی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ آگ میں چھلانگ لگانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ مطلب یہ کہ اب میں ان طلسمات سے آزاد ہوں، اب مجھے کسی اور طلسم کو پار نہیں کرنا پڑے گا، عمرو یار نے کہا۔ نہیں، سارے طلسمات ختم ہو گئے ہیں، اب بس اس کاشال جادوگر کی ہلاکت ہونا باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کام بھی بخوبی کر لیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ ہاں، میں اس جادوگر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی وجہ سے ہی میں اس بار اتنی سخت مشکلات کا شکار بنا تھا،
امرو یار نے کہا، تو چلیں میں آپ کو کاشال جادوگر تک پہنچا دیتا ہوں۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ محافظ بونے کے کہنے پر امرو یار نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اسے جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ادھر سیاہ بونا اچانک کاشال جادوگر کے سامنے نمودار ہوا تو کاشال جادوگر چونک پڑا۔ کوئی خوشخبری لائے ہو سیاہ بونے؟ اسے دیکھ کر کاشال جادوگر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، امرو یار نے حیرت انگیز طور پر واپسی کے تینوں طلسمات فتح کر لی ہیں کاشال جادوگر، وہ وہاں سے زندہ بچ کر نکل آیا ہے، سیاہ بونے نے جواب دیا تو کاشال جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے ابشار بہنے لگی۔ اوہ، کہاں ہے وہ؟ اور وہ خنجر، کیا خنجر اس کے پاس محفوظ ہے؟ کاشال جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ آ رہا ہے، اور سنو، مہا شیطان کا حکم ہے جیسے ہی امرو یار تمہیں خزانے کا تھال دے کر ماتام دیوی کے خنجر سے تمہارے سینگ کاٹے، تم ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر امرو یار کا خاتمہ کر دو گے۔ مہا شیطان نے کہا ہے کہ امرو یار کو اس موت سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ سیاہ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، امرو یار یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میں نے تاشم اور گاشم جنوں کے ساتھ سرخ دھوئیں کے بھوتوں کو بھی حکم دے رکھا ہے کہ جیسے ہی امرو یار میرے سینگ کاٹے کہ اسی لمحے اس پر حملہ کر دیں اور امرو یار کے ٹکڑے اڑا دیں۔ یہ ایسا ہی کریں گے۔ تاشم اور گاشم جنوں کے ساتھ ساتھ سرخ دھوئیں کے بھوت بھی امرو یار کو دیکھ چکے ہیں، یہ امرو یار کو ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ کاشال جادوگر نے کہا، اچھی بات ہے، تو پھر میں چلتا ہوں، سیاہ بونے نے کہا اور پھٹی ہوئی زمین میں کود گیا۔ جیسے ہی وہ زمین میں غائب ہوا، زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ کاشال جادوگر یہ جان کر خوشی سے نہال ہو گیا تھا کہ امرو یار نے ماتام دیوی کا خنجر حاصل کر لیا تھا۔ وہ اب حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ امرو یار نے جنوں، دیوں اور دوسری جادوئی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کیا ہوگا۔ امرو یار کی کامیابی کا مطلب تھا کہ وہ واقعی دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے، اور اس سے دنیا بھر کے جادوگر اور جادوگرنیاں یوں ہی نہیں ڈرتے ہوں گے۔ وہ واقعی ناممکن کو بھی ممکن بنانا جانتا تھا۔ ابھی کاشال جادوگر امرو یار کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ یکلخت ایک دھماکہ ہوا، نیلی روشنی چمکی اور اچانک وہاں امرو یار نمودار ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کاشال جادوگر کی تلوار تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہاں نمودار ہوتے ہی امرو یار نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس صحرا میں کاشال جادوگر چبوترے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے عقب میں تاشم اور گاشم جن پتھر کے بتوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ کھڑے کھڑے سو رہے ہوں۔ چھت کے قریب چاروں احمق سرخ دھوئیں کے بھوت بھی موجود تھے، جو امرو یار کو نمودار ہوتے دیکھ کر نہایت بھیانک انداز میں مسکرا رہے تھے۔ تم آ گئے امرو یار، بہت خوب، مجھے تمہاری کامیابی کی اطلاع مل چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم ہی وہ انسان ہو جو ماتام دیو کے غار سے اس کا خنجر لا سکتے ہو۔ کاشال جادوگر نے امرو کی جانب بھیانک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آقا، میں آپ کا غلام ہوں اور آقا کے احکام کو بجا لانا ہر غلام کا فرض ہے، میں اپنا فرض کیسے پورا نہ کرتا؟ امرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بہت خوب امرو یار، ہمیں تمہارا یہ انداز بے حد پسند آیا ہے۔ تم 7 روز کے لیے ہمارے غلام بنے تھے، 7 روز پورے ہو چکے ہیں۔ ہمیں سنہری پری نے بتایا تھا کہ تم ہمیں کوئی خزانہ انعام میں دینا چاہتے ہو، کہاں ہے خزانہ؟ کاشال جادوگر نے کہا، ابھی پیش کرتا ہوں آقا، امرو نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے ایک خزانے سے بھرا ہوا تھال نکال لیا۔ تھال میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ امرو نے تھال کو دائیں ہاتھ پر رکھا اور مؤدبانہ انداز میں اس تھال کو کاشال جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ خزانے کو دیکھ کر کاشال جادوگر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر مٹھیاں بند کیں اور
यूं मुक्के लहराने लगा जैसे اس نے بہت بڑا میدان مار لیا ہو۔ خزانہ، امرو یار کا خزانہ، ہا ہا ہا، امرو یار اپنا خزانہ اپنی مرضی اور خوشی سے مجھے دے رہا ہے، میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ کاشال جادوگر نے خوشی کے مارے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غرور و تکبر تھا۔ اس نے امرو یار کے ہاتھ سے یکلخت اس تھال کو جھپٹ لیا، لیکن جیسے ہی کاشال جادوگر نے خزانے کا تھال پکڑا، ایک کڑاکا ہوا اور کاشال جادوگر کے ہاتھوں سے خزانے کا تھال یکلخت غائب ہو گیا۔ اوہ، یہ کیا؟ یہ خزانے کا تھال کہاں غائب ہو گیا؟ کاشال جادوگر خزانے کے تھال کو اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اچانک بے پناہ خوف اور گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آقا، یہ وہ امرو یار نہیں جو آپ کا غلام بنا تھا، اور اس نے آپ کو جو خزانہ دیا تھا وہ بھی نکلی تھا۔ اچانک سرخ دھوئیں کے بھوت نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ چاروں بھوت امرو پر جھپٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ امرو یار کچھ سمجھتا، سرخ دھوئیں کے بھوت نے امرو کو گردن سے پکڑ کر یک لخت اوپر اچھال دیا۔ امرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ امرو یار نیچے گرتا، سب دھوئیں کے بھوت نے اچانک امرو کی ٹانگ پکڑ کر اسے الٹا لٹکا لیا اور نیلے دھوئیں کے بھوت کی جانب اچھال دیا۔ نیلے بھوت نے زوردار ہاتھ مارا تو امرو یار لٹو کی طرح گھومتا ہوا بنفشی بھوت کی طرف بڑھ گیا، جس نے یکلخت امرو یار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ تاشم جن، گاشم جن، امرو یار کو ہم تمہاری طرف پھینکیں گے، اس کے ٹکڑے اڑا دو، یہ ہمارے آقا کو دھوکہ دینے آیا تھا، یہ نکلی امرو یار ہے۔ سرخ دھوئیں کے بھوت نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ بدستور امرو کو ہوا میں اچھال اچھال کر پکڑ رہے تھے اور امرو یار حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ کاشال جادوگر حیرت سے آنکھیں پھاڑے دھوئیں کے بھوتوں کو اس طرح امرو یار کو فضا میں اچھالتے اور پکڑتے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے وہاں دھماکہ ہوا اور اچانک سنہری پری وہاں نمودار ہو گئی۔ سنہری پری، تم؟ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا، پھر تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ کاشال جادوگر نے سنہری پری کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، میں آپ کو بتانے آئی ہوں، یہ اصلی امرو یار ہے، انہیں سرخ دھوئیں کے احمق بھوتوں سے بچا لیں۔ امرو نے چونکہ ماتام دیوی کا خنجر حاصل کر کے اس کا بت توڑ دیا تھا، اس لیے ماتام دیوی کے بھوت نے سرخ دھوئیں کے بھوتوں پر سحر کر دیا ہے تاکہ یہ امرو یار کو مار دیں۔ اگر امرو یار مر گیا تو آپ کسی بھی طرح مہا جادوگر نہیں بن سکیں گے۔ سرخ دھوئیں کے بھوتوں کے ساتھ تاشم جن اور گاشم جن کو بھی فنا کر دیں۔ آقا، جلدی کریں، سنہری پری نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کاشال جادوگر بکھلا گیا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر منتر پڑھ کر سرخ دھوئیں کے بھوتوں اور دونوں جنوں پر پھونک دیا۔ بھوت تو یکلخت وہاں سے غائب ہو گئے تھے، البتہ تاشم جن اور گاشم جن اسی وقت جل کر راکھ ہو کر ڈھیر بن گئے تھے اور امرو یار ایک دھماکے سے نیچے آ گرا تھا۔ امرو یار، جلدی کرو، ماتام دیوی کے خنجر سے آقا کے سینگ کاٹ دو، جلدی کرو، سنہری پری نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ امرو تکلیف میں ہونے کے باوجود پریشان کھڑے کاشال جادوگر کے قریب آ گیا اور اس نے زنبیل سے ماتام دیوی کا خنجر نکال لیا۔ آقا، جلدی سے امرو یار کے سامنے سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ امرو یار آپ کی سینگ کاٹ لے۔ سنہری پری نے اس انداز میں چیختے ہوئے کہا کہ کاشال جادوگر نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں بند کر کے امرو کے سامنے سر جھکا دیا۔ اسی لمحے امرو نے ماتام دیوی کا خنجر پوری قوت سے کاشال جادوگر کی گردن پر مار دیا۔ کھچ کی آواز کے ساتھ کاشال جادوگر کی گردن اس کے دھڑ سے الگ ہو کر دور جا گری اور کاشال جادوگر کے جسم بری طرح سے تڑپتا ہوا زمین پر گرا اور چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی کاشال جادوگر ہلاک ہوا، اسی لمحے وہاں تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے بدروحوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔
پھر کاشال جادوگر کی آواز سنائی دی، افسوس مارا مجھے امرو یار نے عیاری سے، میرا نام کاشال جادوگر تھا۔ آواز ختم ہوئی اور پھر وہاں تیز روشنی پھیل گئی۔ اب وہاں امرو یار اور سنہری پری موجود تھے، جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور سنہری پری نے امرو یار کے پتلے کا روپ دھار لیا۔ اصل میں موت میں آنے سے پہلے امرو نے کاشال جادوگر کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ سنہری تختی نے اسے بتایا تھا کہ اسے کاشال جادوگر سے پہلے سرخ دھوئیں کے بھوتوں اور دونوں غلام جنوں کا خاتمہ کرنا ہے، جنہیں صرف کاشال جادوگر ہی ہلاک کر سکتا تھا۔ امرو نے جنگل میں پہنچ کر آوازیں دے کر سنہری پری کو بلایا اور اسے اپنے زنبیل میں قید کر لیا تھا، اور پھر اس نے زنبیل سے اپنے ہم شکل پتلے کو نکال کر اسے سنہری پری بن جانے کا حکم دیا تھا۔ امرو کے ہم شکل پتلے نے سنہری پری کا روپ دھار کر موت میں جو کچھ کہا تھا وہ امرو کی ہدایت پر کہا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ کاشال جادوگر کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا، اور وہ امرو کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا۔ امرو نے عیاری سے کاشال جادوگر کو ہلاک کر دیا تھا، اسی لیے وہ بے حد خوش تھا۔ اب کاشال جادوگر کے خزانے اس کے تھے جو کاشال جادوگر کے چبوترے نما تخت کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ امرو کے لیے اس چبوترے کو توڑ لینا اور اس میں موجود خزانے حاصل کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس نے وزنی ہتھوڑے سے چبوترے کو توڑا تو اس کے نیچے سے واقعی بے شمار خزانہ نکلا، جنہیں دیکھ کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ امرو نے عیاری سے نہ صرف کاشال جادوگر کے ہاتھوں سرخ دھوئیں کے بھوتوں اور غلام جنوں کا خاتمہ کرایا تھا، بلکہ اس نے اس قدر خطرناک اور چلاک جادوگر کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، جس نے اسے خزانہ محل کی شکل کی مایا جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ اصل مایا کا اکیلا مالک تھا، جو اس کے سامنے ڈھیروں کی صورت میں موجود تھا۔ اس لیے امرو خوش تھا، بے حد خوش۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ویور